अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि पाकिस्तान चीन की मदद से भारतीय सरहदी इलाकों में जदीद मिसाइल सिस्टम को नस्ब कर रहा है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर जदीद मिसाइलों को नस्ब कर रहा है, जिससे भारत को खतरात लाहिक हो चुके हैं। नाज़रीन, भारत के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर जंगी मशकें कर रहे हैं। ना सिर्फ जंगी मशकें कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है चाइना जदीद किस्म के मिसाइल सिस्टम को नस्ब करने के लिए, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर नस्ब किए जा रहे हैं, जिससे भारत पर हमले किए जाएंगे, भारत पर मिसाइल बरसाए जाएंगे और भारत के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। भारतीय खुफिया इदारों ने यह भी रिपोर्ट जारी की है कि दरअसल पाकिस्तान की मदद ही से चाइना भारत के खिलाफ जो जारियत है वो बढ़ा रहा है। चाइना भारत पर हमला कर रहा है, चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान बराबर का शरीक है। और अभी काम भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने फौजी अड्डे चीन को दे रखे हैं और पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस और दीगर एयरबेसेस को बआसानी चाइना इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, फौज की जानिब से इस तरह के प्रोपेगेंडा बयानात को मुस्तरद किया गया था, लेकिन भारतीय हुकूमत और मीडिया परेशान है कि स्कर्दू एयरबेस चाइना के पास है, दीगर एयरबेसेस चाइना के पास हैं, जिससे दोनों फौजें मुश्तरका तौर पर हमला कर सकती हैं। काम इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की फौजें मुश्तरका जंगी मशकें कर रही हैं, मुश्तरका तौर पर राबते भी हैं, ताउन भी किया जा रहा है। लेकिन जब भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करेगा, जब भारत पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट करेगा, LOC पर फायरिंग करेगा और पाक अफगान बॉर्डर को दहशत गर्दों के जरिए से बदअमनी से दो चार करेगा, तो फिर पाकिस्तान भी खामोश नहीं रह सकता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ भरपूर तैयारी कर चुका है और भारत की हर मुमकिना जारहाना हमले को बआसानी पाकिस्तान नाकाम बना सकता है। दूसरी जानब नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, जैसे ही मोदी की जानिब से ऑर्डर मिलेगा वैसे ही भारतीय फिजाइया पाकिस्तान और चाइना पर बमबारी करके इन्हें तबाह बर्बाद कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते के अंदर हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। भारत चाइना के साथ जो लड़ाई है, इसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहता है और अमेरिका भी भारत की मदद कर रहा है और अमेरिका भारत के साथ मिलकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ब्लॉक तश्कील दे रहा है। पहले अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश की गई थी और अब भारत की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़रूरी है कि वह फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हों और पूरी कौम तैयार रहे, हरदम तैयार रहे कि किसी भी वक्त मुमकिन जारहाना हमला हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से काले कवानीन को लाया जा रहा है। 2 रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि 11 के करीब कवानीन को लाया गया था और अब एक मजीद खबर सामने आई है कि 2 नए कवानीन को जारी किया गया है, जिनके तहत मकबूजा कश्मीर के शहरियों पर, ताजरों पर, उन तमाम बिल्डिंग्स पर, उन तमाम ज़मीनों पर टैक्सेस लिए जाएंगे, ज़मीन के टैक्स लिए जाएंगे, जो या तो वो इस्तेमाल कर रहे हों या ना इस्तेमाल कर रहे हों, भले खाली प्लॉट ही क्यों ना हो, उन पर भी टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। इताअत मौसूल हो रही हैं कि जो इलाके म्यूनसिपल के अंदर आते हैं, यानी जहां पर हुकूमती सर्विसेज मिलती हैं, वहां पर जो ज़मीन का टैक्स है वो लिया जाएगा। इससे पहले ताजरों को हिरासा किया जा रहा है, उनके कारोबार को बंद कर दिया गया है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दी जाता। अब कश्मीरियों पर, कश्मीरी अवाम पर वहाँ की जो ज़मीन टैक्स है वो लाया जा रहा है, ताकि लोगों को मज़ीद मजबूर किया जाए, उन पर जबर किया जाए, जुल्म किया जाए और उनको वहाँ से हिजरत पर मजबूर किया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन, इसराइल भी इसी तरह के यहूदी जो अज़ाइम है वो करता रहा है। जानबूझकर फ़लस्तीनियों को तंग किया गया ताकि शहरी आबादी से फ़लस्तीनी निकल कर कहीं और चले जाएँ और फिर उन इलाकों पर फ़लस्तीनी यहूदियों का कब्ज़ा हो जाए। और अब भारत भी मकबूजा कश्मीर के अंदर यही प्लान कर रहा है कि कश्मीरी अवाम को इतना तंग किया जाए कि वह शहरी आबादी से निकल जाए और अहम जो इलाके हैं वो हिंदुओं के लिए छोड़
دے تاکہ جو دھڑا دھڑ ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں ان کو بآسانی وہاں لا کر بسایا جا سکے۔ ایسے میں ناظرین کرام کشمیری عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید مسلح ہو جائیں، فریڈم فائٹرز کا ساتھ دیں اور فیصلہ کن مارکا لڑیں تاکہ بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر سے بھگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارتی فضائیہ کے 88ویں دن کے موقع پر بالاکوٹ پر جو بھارت نے جارحیت کی تھی، حملہ کرنے والے بھارتی پائلٹوں کو انعامات دیے گئے ہیں، اعزازات دیے گئے ہیں کہ انہوں نے بالاکوٹ کے اندر حملہ کر کے بہت بڑا منصوبہ یا مشن کو مکمل کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بالاکوٹ کے اندر جیسے ہی بھارتی فوجی طیارے داخل ہوئے، پاکستان کی فضائیہ نے جیسے ہی ان کا پیچھا کیا تو وہ دم دما کر بھاگ گئے تھے، یہاں تک کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن بھی پاکستان کی حدود میں گرفتار ہو گیا اور بھارت کے 3 جہاز بھی پاکستان نے مار گرائے تھے۔ پھر بھی بھارت دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، عوام کو بیوقوف بناتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کامیاب سرجیکل سٹرائک کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا بھر کے اندر بھارت کو رسوا کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی جماعت بی جے پی پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ بی جے پی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو قتل اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یو پی کے اندر ایک سینئر رہنما کو، بی جے پی کے رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بنگال کے اندر بھی وہاں پر بڑے پیمانے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ حکومت گرانے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینکڑوں مظاہرین کو، بی جے پی کے کارندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت جان بوجھ کر دہشت گردی کروا رہی ہے، فسادات پھیلا رہی ہے، جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں کی حکومتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ووٹ کے اندر دھاندلی کروائی جا رہی ہے، عوام کا پیسہ اپنے من پسند چہیتوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے نئے کمشنر کو بھیجا ہے بنگلہ دیش، جس نے بنگلہ دیشی حکام سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ہر مشکل وقت میں بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کھڑا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بھارت اس وقت پڑوسی ممالک کو چائنا اور پاکستان کے بلاک سے الگ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سری لنکا کو، مالدیپ کو اور اسی طرح سے میانمار کو اور دیگر ملکوں کو کروڑوں ڈالر فنڈ دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھارت کے بلاک میں آ جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں جو ممالک بھی بھارت کے ساتھ جائیں گے وہ خسارے میں رہیں گے اور فائدہ پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل لوگوں کو، ممالک کو ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت کے اندر جنسی تشدد اور آزادی اظہار رائے کے خلاف مودی کے دہشت گردانہ اقدامات کے حوالے سے ٹی آر ٹی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارت کے اندر خواتین کو عصمت دریاں کی جا رہی ہیں، خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روزانہ 90 سے زائد خواتین جنسی تشدد کے سامنا کرتی ہیں اور مودی حکومت ان الزامات پر، ان مقدمات پر، ان جرائم پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ وہ اس حوالے سے کوئی بات تک سننا نہیں چاہتی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اور دیگر بڑی انسانی حقوق کی تنظیموں کو مجبوراً اپنے دفتر بند کرنا پڑے ہیں اور ان کی جو سروسز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور مودی حکومت ان کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارتی سپریم کورٹ کے اندر تبلیغی جماعت پر جو الزامات ہیں اس حوالے سے مقدمات جو دائر کیے گئے ہیں اس کا کیس سنا گیا ہے۔ اس میں ناظرین بھارتی ججوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مودی حکومت کے دور میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا گیا ہے اور اس وقت بھی لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت پر من گھڑت الزامات لگائے گئے جس میں کرونا وبا پھیلانے کا الزام ہے اور اس وقت بھی درجنوں تبلیغی جماعت کے کارکن ہراساں کیا جا رہا ہے، حراست میں ہیں، جیلوں کے اندر قید ہیں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں پر زیادہ تشدد بڑھ رہا ہے جب سے مودی کا دوسرا دور اقتدار شروع ہوا ہے۔ ایسے میں ناظرین دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور بھارتی مسلمانوں کو متحد ہو کر مودی کی حکومت کے خاتمے کے خلاف تحریک چلانا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اردن کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اردن اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ فضائی حدود ایک دوسرے کی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اردن اسرائیل کی فضائی حدود استعمال کر سکتا ہے جبکہ اسرائیلی جہاز اردن کی فضائی حدود سے گزر سکتے ہیں۔ ناظرین اس معاہدے کو اسرائیلی اخبارات تاریخی معاہدہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں اردن کے ماتحت علاقوں پر یہودی قبضہ کر رہے ہیں، پھر بھی اردن کے لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں اور یہی حال دیگر عرب ریاستوں کا ہے۔ جبکہ ناظرین اسرائیل کے اندر کرونا بحران اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، یہاں تک کہ جو اسرائیلی فوج کے آرمی چیف ہیں وہ خود بھی اسی جو لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہیں حکومت کی جانب سے ان کی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں اس
حوالے سے رپورٹیں چھپ رہی ہیں، جبکہ ہیریٹیج نے خبر چھاپی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک ملک نہیں ہے بلکہ کرونا وبا کی وجہ سے اسرائیل کے اندر دو ملک بن چکے ہیں۔ حکومت پابندیاں لگا رہی ہے جبکہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں انتشار اور فساد پھیل رہا ہے اور درجنوں لوگ زخمی اور گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالموں کا انجام عبرتناک ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہی سے دوچار ہو رہا ہے اور اسرائیل کی بربادی بہت قریب ہے۔ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ UAE کے ساتھ جو تعلقات بنائے گئے ہیں، بحرین کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوئے ہیں، اس پر آئندہ ہفتے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ووٹنگ ہوگی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عرب ریاستوں کی جانب سے عرب لیگ کی سربراہی قبول کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ 7 کے قریب عرب ریاستیں ہیں جنہوں نے عرب لیگ کی سربراہی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں فلسطین شامل ہے، قطر، لیبیا، کویت اور جزر القمر اور دیگر ممالک شامل ہیں جنہوں نے یہ عرب لیگ کی سربراہی قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ متحدہ امارات اور بحرین جان بوجھ کر مسئلہ فلسطین کو بھلا رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے فلسطین کے پاس سربراہی تھی، صدارت تھی، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا کہ آخر کیوں عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے ڈکٹیٹر بشار الاسد نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہوں گے جب تک گولان پہاڑیوں سے اسرائیل قبضہ ختم نہیں کر دیتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، لبنان کے اندر موجود حزب اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو سمندری یا زمینی حدود کا معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، لبنان کے اندر حزب اللہ پر الزام ہے کہ وہ پراکسی وار میں ملوث ہے اور اسرائیل کے خلاف دھمکیاں تو دیتی ہے، لیکن آج تک کوئی اسرائیل کے خلاف بڑا حملہ لبنان کی پراکسی وار تنظیم حزب اللہ نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سوڈان سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے اندر حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں فوجی حکومت ہے اس وقت، سوڈان پر تقریباً 57 ارب ڈالر کے قریب قرضہ بھی ہے، لیکن فوجی حکومت نے کہا ہے کہ غذائی قلت کو اور اسی طرح سے جو مظاہرین کے مطالبات ہیں ان کو اتنا فوری پورا نہیں کیا جا سکتا، اتنا جلدی ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا معجزہ تو ہے نہیں اور نہ ہی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عصا ہے یا لاٹھی ہے جس کے ذریعے سے وہ دریا کو، جس طرح سے انہوں نے دریا کے اندر لاٹھی یا عصا ماری تھی تو راستے بن گئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسے معجزاتی کرشماتی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم سوڈان کے حالات کو بہتر کر سکیں۔ لیکن اسی کام اتنی بات ضرور ہے، سوڈان کے اندر معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران میں جو فوجی حکومت ہے وہ متحدہ امارات اور سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے اور عوام کو زبردستی، فوجیوں کو زبردستی یمن کے اندر بھیجا جاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے خلاف سعودی عرب کی جانب سے ایسے درجنوں جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے تھے جس میں ٹویٹر پر قطر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اس کو بند کر دیا گیا ہے، ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے ٹویٹر کی جانب سے، اور روس اور ایران کی جانب سے بھی جعلی اکاؤنٹس کا سلسلہ ہے جس کو بند کیا جا رہا ہے ٹویٹر کی جانب سے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ چین کے صوبے سنکیانگ کے اندر موجود ایغور نسل کے مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی ذرائع ابلاغ پر خبریں نشر ہو رہی ہیں، رپورٹیں چل رہی ہیں کہ ایغور نسل کے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، خواتین کو بچے پیدا کرنے سے روکا جا رہا ہے، 2 سے زائد بچے اگر کسی کے ہوں گے تو ان پر ہزاروں ڈالر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ ایغور نسل کی خواتین کو زبردستی دیگر قبائل کے اندر شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو غصب کیا جا رہا ہے اور انہیں حجاب کرنے سے اور اسلامی اقدار اپنانے سے روکا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے 11 ملین سے زائد آبادی ہے ایغور نسل کے مسلمانوں کی جن کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، یہاں تک کہ 20 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے ایغور نسل کے جو لوگ ہیں ان کو زبردستی حراستی کیمپوں میں رکھا جا چکا ہے اور ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ چائنا کی جانب سے نظامات کی تردید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ من گھڑت اور پروپیگنڈا ہے جس کو چائنا مسترد کرتا ہے۔ لیکن اسی کام بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں پر تشدد کے حوالے سے احتجاج بھی ہوتے ہیں اور آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ اگر چائنا واقعی اس حوالے سے سنجیدہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی مہم چلائے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی
رہی ہیں کہ روہنگین مسلمانوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر جو جرائم ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے اور آپس میں اختلافات کو بھڑکا کر ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، زخمی کروایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی میانمار کی بدھسٹ دہشت گرد حکومت ہے جو روہنگین مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اور مہاجرین کو بھی آسانی سے زندگی نہیں گزارنے دے رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ انڈونیشیا سے ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا اور دیگر بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ طلباء نے مطالبہ کیا ہے اور دیگر لوگوں نے مطالبات کیے ہیں کہ جو نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جابز کے حوالے سے انہیں وہ مسترد کرتے ہیں، اور انڈونیشیا کے صدر کے محل کے سامنے احتجاج کیا گیا ہے جس میں درجنوں لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر معاشی بحران ہے جس کی وجہ سے وہاں کی عوام سراپا احتجاج ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، مسلمان ملک ہے انڈونیشیا، جہاں پر لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عزیزان سرمایہ دارانہ نظام کے حامل لوگوں کا اور سرمایہ دارانہ طاقتوں کا یہی نظریہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو اتنا قرضوں کے اندر ڈبو دیا جائے، اتنا معاشی مسائل کے اندر ڈبو دیا جائے کہ وہاں کے لوگ خود ہی خانہ جنگی پر ابھر آئیں اور خانہ جنگی کریں اور وہاں حالات خراب ہوں اور پھر دیگر ملکیں وہاں پر آ کر قبضہ کریں اور ان کے وسائل کو لوٹیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، امریکی انتخابات میں خون ریز فسادات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ایف بی آئی کی جانب سے 13 کے قریب سفید فام دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے مخالف گورنروں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں اور انتخابات کے موقع پر خون ریز فسادات بھڑکانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ہے مشیگن جہاں کے گورنر کو اغوا کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن ایف بی آئی نے کارروائی کرتے ہوئے 13 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے سے باقاعدہ انتخابی مہم چلانا شروع کر دیں گے اور ان کے مد مقابل ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سفید فاموں پر ظلم کر رہے، سفید فاموں کو بھڑکا رہے ہیں اور تاکہ وہ سیاہ فاموں پر حملے کریں، جس کی وجہ سے امریکی انتخابات کے اندر خون ریز فسادات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، کہا جاتا ہے امریکہ اپنی تاریخ کی بدترین تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے جہاں پر نہتے شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور جو سیاہ فام ہیں ان پر جو تشدد ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست کے پولیس آفیسر پر جرم ہے کہ اس نے سیاہ فام کو قتل کیا، لیکن اسے معطل تو کیا گیا ہے لیکن انہیں کوئی سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں، اور جان بوجھ کر ٹرمپ پر الزام یہ ہے کہ وہ جو سفید فام ہیں ان کو بھڑکا رہے ہیں، وائٹ سپرمیسی کا نعرہ لگا رہے ہیں تاکہ امریکہ کے اندر خانہ جنگی ہو۔ لیکن بہرحال ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رواں سال ہونے والے انتخابات جس میں محض 20 سے 25 روز باقی ہیں اس میں بڑے خونی فسادات ہو سکتے ہیں جس سے امریکہ بڑی تباہی سے دوچار ہوگا۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔